अस्सलाम वालेकुम सामीन, प्रोग्राम है मेरी कहानी। मैं हूं आपकी मेज़बान शहनाज अज़ीज़। प्रोग्राम हर हफ्ते आप इसी वक्त सुनते हैं जुमेरात को। आज फ़र्क सिर्फ इतना है कि प्रोग्राम के शुरू में आप जो आवाज़ें सुनते थे, कैमिल जॉकी जो एक बच्चा था, या आलमगीर की आवाज़, या और बहुत सी आवाज़ें, आज आप उनकी तस्वीरें भी देख सकेंगे, क्योंकि आज से हमारे ये प्रोग्राम सैटेलाइट टेलीविज़न पर शुरू हो रहा है। तो चूँकि ये आज पहला प्रोग्राम है, तो हमारे इस प्रोग्राम में स्टूडियो में यानी दूसरी जानिब कुछ हमारे साथी मौजूद हैं। मैं थोड़ी सी देर में उनका तारुफ आपसे करवाऊंगी, लेकिन हमारे एक बहुत ही चहीते मेहमान डॉक्टर अमजद साकिब साहब, जो अखुवत फाउंडेशन के बानी और सीईओ हैं, वो भी हमारे साथ टेलीफोन पर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब की मौजूदगी का मतलब है कि बहुत सी अच्छी अच्छी कहानियाँ आप सुनेंगे, और डॉक्टर साहब बहुत से खुशगवार वादे भी करेंगे और उन्हें पूरा भी करेंगे। तो डॉक्टर साहब, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी बिल्कुल आ रही है जी आवाज़। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत एक अहम मौका है। हम मतलब मेरी कहानी की मेज़बान की हैसियत से मैं कह सकती हूँ कि हमने अपने कुछ प्रोग्रामों को रेडियो के साथ साथ टेलीविज़न पर नशर करने का सिलसिला शुरू किया है, और आज हमारा ये प्रोग्राम मेरी कहानी का इफ्तिताही प्रोग्राम है। हमारा एक बहुत ही मकबूल प्रोग्राम है जहाँ रंग, जो कि करंट अफेयर्स का प्रोग्राम है, तो वो बाकायदगी से इस सैटेलाइट चैनल पर जाता है और लोग उसको पसंद भी करते हैं। तो डॉक्टर साहब, इस अहम मौके पर मुझे बहुत खुशी है आप हमारे साथ हैं, क्योंकि आपने बहुत से लोगों को खुश किया है। वैसे तो आपने लाखों लोगों की ज़िंदगियाँ पाकिस्तान में तब्दील की हैं। तो चलिए थोड़ा सा आप अखुवत के बारे में बताइए, फिर मैं आज की कहानी के बारे में बताऊँगी। जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस खुशी के मौका पर अपने साथ शामिल किया, तो मैं आपका मशकूर हूँ। और अखुवत का तारफ़ आपने कहा, तो अखुवत एक अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा सोच है, एक नज़रिया है कि जिसके तहत हम जो ज़िंदगी में पीछे रह जाते हैं लोग, उनसे मोहब्बत का इजहार करते हैं, उनको अपनाते हैं और उनकी खुशियों में शरीक होते हैं। और ये मुआख़ मदीना जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दरख्शां रवायत थी, जी। जिसके तहत उन्होंने कुछ लोगों से रिश्ता जोड़ा और ये कहा कि जो लोग ज़िंदगी में पीछे रह जाएं, उनको आप अपनाइयत के रिश्ते के ज़रिए से आगे लाने में उनकी मदद कर सकते हैं। तो उसके नक्शे कदम पर चलते हुए हमने ये अदारा शुरू किया, और जिसमें हमने एक जो हिकमत अमली अपनाई वो ये थी कि हम लोगों को मुआख़ात उनसे इस तरह करते हैं कि हम उन्हें कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई कारोबार करने के लिए या ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ सरमाया चाहिए, जी। हम तुम्हें कर्ज देंगे। वो उस कर्ज हसन के ज़रिए से वो लोग अपना कारोबार शुरू करते हैं और फिर वो जो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह चंद हज़ार रुपयों से हमने ये काम शुरू किया, और आज हम 21 अरब रुपयों के कर्जे बगैर सूद के लोगों को दे चुके हैं। और ये जो मुस्तफ़ीद घराने हैं जी। उनकी तादाद 12 लाख के लगभग है, और ये 12 लाख का मतलब यह है कि 70-80 लाख अफराद हैं जो कर्ज हसन के इस प्रोग्राम से, जो मुआख़ात के तसव्वुर के तहत कायम हुआ, मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। डॉक्टर साहब, सबसे तो जो मैं बड़े काम आपका समझती हूँ, ज़ाहिर है कि ज़िंदगियाँ बदलना एक जगह सरमाए के ज़रिए, लेकिन साथ साथ ये भी है कि आपने हमारे बहुत सारे जो स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों का सिलसिला शुरू किया। और हमारा एक बहुत ही प्यारा बच्चा था जिसने कहानी भेजी थी कश्मीर से। वो आपके उस कॉलेज में पढ़ रहा है लाहौर में, जिसमें मुंतखब पूरे पाकिस्तान के बच्चे पढ़ते हैं, और सिर्फ अपनी जहानत की वजह से। तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगी, और मैं एक थोड़ा सा इजाफा करूँगी कि आपके इस प्रोग्राम में सिर्फ यही नहीं कि जो लोग ज़िंदगी में पीछे रह जाएं। मैंने जो कहानियाँ, जो सक्सेस स्टोरीज़ पढ़ी हैं, तो मुझे ये लगा कि जो लोग ज़िंदगी में सर उठा के चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, आप उनका हाथ पकड़ लेते हैं। तो एक कहानी है मेरे पास आज, और एक सहाफ़ी हैं बलूचिस्तान में, चागी के इलाके में। उनका नाम है अली रज़ा रिंद बलोच। उन्होंने हमें ये कहानी भेजी है एक अपने दोस्त की, जिनका नाम जलील अहमद है।
یا جلیل کاشانی کے نام سے بھی فیس بک پر وہ آتے ہیں، اور یہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ بڑے اہم لوگ ہیں. تو آپ ان کی کہانی سنیے علی رضا سے، جلیل کی، اور پھر میں چاہوں گی کیونکہ کہانی تھوڑی سی مختلف ہے آپ نے آج تک ہمارے پروگرام میں جن لوگوں کا ہاتھ پکڑا ہے ان سے. تو لیجیے سنتے ہیں کہانی علی رضا رند سے جلیل کی. میرا نام علی رضا ہے. میں بلوچستان کے علاقے چاغی کا مقامی صحافی ہوں اور پچھلے 8 سالوں سے اس پیشے سے وابستہ ہوں. میں نے بہت سی کہانیاں سنی ہیں، لیکن آج جو کہانی میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ میرے دوست جلیل احمد کی ہے. جلیل احمد سینڈک پروجیکٹ میں آپریٹر کے طور پر کام کرتے ہیں. انہوں نے جو کہانی مجھے بتائی وہ میں پیش کر رہا ہوں. یہ 2008 کی بات ہے جب چاغی سے تعلق رکھنے والے نوجوان جلیل احمد اپنے والدہ کے دل کی امراض کا علاج کروانے کوئٹہ گیا. جلیل احمد سینڈک پروجیکٹ میں آپریٹر کے عہدے پر کام کرتا ہے. ان کی ماں مسلسل 25 سالوں تک حقہ پینے کے سبب دل کی پیچیدہ بیماری میں مبتلا ہو گئی تھی. جلیل احمد کے پاس چند ہزار روپے تھے، لیکن چیک اپ کرانے کے بعد ڈاکٹرز نے انہیں بتایا کہ ان کے والدہ کے دل کی 2 والیں بند ہو گئی ہیں. اس لیے اگر چند روز میں ان کی صحت بہتر نہیں ہوئی تو پھر ان کا آپریشن کراچی میں کروانا پڑے گا، جس پر 9 لاکھ روپے خرچہ آئے گی. اب جلیل احمد کی پریشانی بڑھ گئی، اس لیے انہوں نے اپنے گھر والوں سے رابطہ کر کے مزید پیسوں کی بندوبست کرنے کا کہا. وہ کوئٹہ میں جس رشتہ دار کے گھر ٹھہرنے گئے، ان کے ایک ہمسائے کی دلخراش پریشانی تھی جو جلیل احمد کے شنید میں آئی، جس کے مطابق ایک گھر میں رہنے والے ماں اور بہن کا واحد سہارا غلام رسول نشے کی لت میں مبتلا ہو کر اذیت کی زندگی گزار رہا تھا، جس کی ماں اور بہن محنت کر کے گھر کا خرچہ چلانے پر مجبور ہوئے. جلیل احمد کے لیے یہ بات سخت صدمے اور تکلیف کا باعث بنی، اس لیے انہوں نے غلام رسول سے ملنے کا فیصلہ کیا اور سٹی نالے کی طرف چل پڑا، جہاں وہ اسے نئے مردہ حالت میں ملا، کیونکہ ہیروئن پینے کی وجہ سے غلام رسول کا برا حال ہوا تھا، جو چلنے پھرنے کے قابل بھی نہ رہ سکا. جلیل احمد کے لیے یہ منظر دل دہلا دینے والا تھا. اس نے غلام رسول سے صرف اتنا پوچھا کہ کیا وہ اپنا علاج کروانا پسند کریں گے. غلام رسول کی خشک آنکھیں بھر آئیں اور اس نے کراتے ہوئے کہا کہ وہ اس بھیانک دنیا سے نکلنا چاہتا ہے، لیکن آج تک کوئی ایسا نہیں ملا جو ان کا علاج کر کے اسے نئی زندگی دے، جبکہ خود ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہے. جلیل احمد نے اسی وقت اسے وہاں سے اٹھایا اور سیدھا ڈرگ ٹریٹمنٹ سینٹر لے گیا، جہاں اسے داخل کر کے 10,000 روپے ابتدائی فیس جمع کی. ڈاکٹرز نے انہیں بتایا کہ وہ مریض کو 3 مہینے تک سینٹر میں مکمل نگہداشت میں رکھیں گے، اس لیے مزید اخراجات کی بندوبست بھی کی جائے، جس پر جلیل احمد نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے جلد ہی دیگر اخراجات جمع کرانے کی یقین دہانی کرائی اور غلام رسول کے لیے بسترا، صابن، تولیہ، ٹوتھ پیسٹ اور دیگر ضروری چیزیں لینے گیا. راستے میں کسی دوست سے اس کی ملاقات ہوئی تو سارا قصہ سننے کے بعد اس نے جلیل احمد سے کہا کہ تم پاگل ہو گئے ہو، تمہارے ماں کی علاج کے لیے پیسے نہیں اور تم اب کسی نشئی کا علاج کروانے جا رہے ہو جو صحت یاب ہونے کے بعد دوبارہ اس لت میں مبتلا ہو جائے گا. جلیل احمد نے اس کی بات ٹال دی اور کہا کہ اس کے علاج کا زیادہ خرچہ نہیں، اس لیے وہ یہ پیسے اپنے جیب سے دے رہا ہے تاکہ اس کی زندگی بچ جائے، کیونکہ یہ محلک نشہ کسی نہ کسی روز اس کی جان لے سکتا ہے جو اپنے ماں اور بہن کا واحد سہارا ہے. خیر، جلیل احمد نے ضروری اشیاء لے کر ڈرگس ٹریٹمنٹ سینٹر پہنچائے اور واپس گھر کی راہ لے لی، جہاں انہوں نے اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا اور پوری رات سوچتا رہا کہ انہوں نے ایک انجان شخص کی زندگی بچانے کی کوشش تو کی، لیکن اب ان کے ماں کا کیا ہوگا. یہی سوچتے سوچتے وہ سو گیا. اگلے چند روز تک ان کے بھائیوں نے کچھ مزید پیسوں کا بندوبست کیا اور وہ اپنے والدہ کا دوبارہ چیک اپ کرانے گیا، جہاں ڈاکٹر یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کے والدہ کی بیماری غیر معمولی حد تک ٹھیک ہوئی تھی اور دل صحیح کام کر رہا تھا. چونکہ یہ بات ناقابل یقین تھی، اس لیے ڈاکٹرز نے 3 مرتبہ ان کے والدہ کے دل کی ECG کروائی اور ٹیسٹ کے نمونے بھی لیے، یہاں تک کہ ڈاکٹرز کو اپنے مشنریز کی کارکردگی پر شک ہونے لگا. لیکن اگلے روز یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ جو رزلٹ سامنے آ رہی ہے وہ کوئی خواب نہیں بلکہ حقیقت تھی. اب ڈاکٹرز نے جلیل احمد سے کہا کہ وہ اپنے ماں کو دوبارہ واپس گھر لے جا سکتا ہے، کیونکہ ان کے دل کی بیماری ان معمولی نسخوں سے غیر معمولی حد تک ٹھیک ہوئی ہے جو لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے دی جاتی ہیں. جلیل احمد کے لیے یہ انتہائی مسرت کا لمحہ تھا،
کیونکہ ان کی سب سے بڑی پریشانی بغیر کسی مشقت اور خرچے کے حل ہو گئی، جس کے بعد وہ اگلے ہی روز اپنے ماں کو گھر لے گیا اور راستے میں بارہا اسے غلام رسول کا خیال آتا رہا، کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ سب کچھ بس یوں ہی نہیں ہوا، بلکہ اللہ کی اس کرم نوازی کے پیچھے غلام رسول یا اس کے اہل خانہ کی کوئی دعا ضرور کام کر گئی ہوگی۔ اس نے گھر پہنچتے ہی غلام رسول کے علاج کے لیے درکار بقایا پیسے بھجوائے اور خود ڈیوٹی پر چلا گیا۔ 3 مہینے گزر گئے، لیکن چھٹی نہ ملنے کے سبب وہ غلام رسول سے ملنے نہ جا سکا۔ بعد میں اسے پتا چلا کہ غلام رسول اس ڈرگ ٹریٹمنٹ سینٹر سے صحت یاب ہو کر اچھی زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ محنت مزدوری کر کے اپنے گھر کا خرچہ بھی چلا رہا ہے۔ یہ بات جلیل احمد کے لیے اطمینان بخش خوشی کا ایک اور لمحہ تھا، جس نے اسے خدمت خلق کا نیا جذبہ بخشا۔ جلیل احمد جب پریس کلب میں مجھ سے یہ باتیں کر رہا تھا تو اس نے کہا کہ آج تک ان کی والدہ کو دل کے بیماری کی کوئی شکایت دوبارہ نہیں ہوئی۔ جلیل احمد نے کہا کہ غلام رسول کا علاج کروانے کے بعد ان کی ایک نئی سوشل لائف شروع ہوئی، اس لیے انہوں نے سیف دی لائف کے نام سے ایک غیر سرکاری ادارہ بھی بنا کر اسے رجسٹر کر لیا، اور وہ اس ادارے کی توسط سے اپنی مدد آپ کے تحت خواتین کے طبی مسائل اور شعور و آگاہی پر کئی نشستیں کروا چکا ہے۔ لیکن ملازمت کے سبب وہ اس ادارے کو اس طرح سے فعال نہیں بنا سکا جس طرح سے اسے ہونا چاہیے تھا۔ ہمارے معاشرے میں جلیل احمد جیسے لوگ کم ہی پیدا ہوتے ہیں جن کے دل میں دوسروں کا درد ہو، کیونکہ یہی درد انسان کو انسانیت کی معراج تک پہنچا دیتی ہے، جہاں نیکی صرف نیکی نہیں رہتا بلکہ یہ انسان کے دکھ بانٹنے والے اللہ کی مدد و حمایت کا معجزہ بھی دکھا دیتی ہے۔ بالکل یہ بات جو ہے نا درست کہی آپ نے علی رضا، کتنی اچھی آپ نے بات کہی، اور ڈاکٹر صاحب آپ کی کہانی سن رہے ہیں۔ سامعین میں آپ کو بتا دوں کہ جو سیٹلائٹ ٹیلی ویژن پر دیکھ رہے ہیں، اس میں شروع میں علی رضا رند کی مختلف تصاویر تھیں، اور یعنی چونکہ وہ صحافی ہیں اور مختلف لوگوں کے ساتھ ان کی فوٹوز ہیں، اور ہمارے دوسرے جلیل جو ہیں ویسے وہ فلموں میں ہیرو کا کام کر سکتے ہیں، بڑے خوش شکل ہیں، میں نے ابھی ان کی تصویر دیکھی تو اندازہ ہوا۔ ڈاکٹر صاحب کہانی سنی آپ نے، کیسی لگی؟ جلیل بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت۔ جی بہت خوبصورت جی، علی رضا صاحب نے تو بڑے مؤثر انداز میں یہ کہانی سنائی ہے جی، اور اس سے واقعتاً یہ کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہانی نہیں، یہ تو اب حقیقت بن گئی۔ اور بالکل اس میں جب انسان کسی اور کی مدد کرتا ہے، یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر تم میرے بندوں کے کام اپنے ہاتھ میں لے لو تو میں تمہارے کام اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہوں۔ بالکل، تو اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہے کہ انہوں نے اپنی والدہ کو کا علاج کے اوپر سے پشت ڈال کے ایک نیکی کی راہ پہ چل پڑے، اور اس کے صدقے ان کے والدہ کی جو ہے وہ بھی علاج ہو گیا۔ بالکل۔ اور ڈاکٹر صاحب میں جیسے میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ تھوڑی سی کہانی مختلف ہے ان کی، انہوں نے نہ تو کسی مدد کا کہا تھا، کیونکہ علی رضا نے شاید ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا، علی رضا ایک صحافی ہیں، اچھی اچھی کہانیاں ڈھونڈتے ہیں، اور انہوں نے ہمیں یہ کہانی بھیجی تھی، مگر جب میں نے ان کی کہانی پڑھی اور سنی اور مجھے پتہ لگا کہ سیو دا لائف کے نام سے انہوں نے ایک پروگرام شروع کیا، تو میرا یہ دل چاہتا ہے کہ ان کے پاس پیسے ختم ہو گئے، کیونکہ ظاہر ہے یہ صرف اپنے دوستوں اور عزیزوں سے اور خود اپنی تنخواہ سے، تو جلیل سے بات کرتے ہیں۔ آپ جلیل سے ذرا پوچھیے تو آپ کو پتہ لگے گا، میں چاہتی ہوں آپ ہی بات کریں کہ جلیل نے کتنی چھوٹی مطلب آمدنی ان کی جو ہے اس میں سے کس طرح انہوں نے پیسے نکال کے اس سلسلے کو شروع کیا تھا۔ جلیل آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی میڈم، جی آواز آ رہی ہے۔ جی بھیا، تو آپ ڈاکٹر صاحب سے بات کیجیے۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ بات کر سکتے ہیں جلیل سے۔ جی جلیل صاحب، بہت خوشی ہوئی آپ کی، تو اتنی اچھی کہانی ہے، اتنی اچھی بات بتائی آپ نے کہ ہم تو دعا کرتے ہیں کہ ہم بھی آپ جیسا کوئی کام کریں۔ تو آپ نے یہ اتنی کیسے یہ جذبہ پیدا ہوا آپ میں؟ جی ڈاکٹر صاحب تھینک یو۔ ڈاکٹر صاحب میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ جس ٹائم میں نے غلام رسول کی آنکھوں میں وہ درد دیکھا، جس لمحے میں نے غلام رسول کی سسکیاں میں نے سنا ہے، کیونکہ اس کی آنکھوں کی جھریوں میں نے ایک ہیلپ اس طرح میں نے دیکھا، اس طرح محسوس کیا کہ غلام رسول مجھ سے ہیلپ مانگ رہا ہے، چیختا ہوا چلاتا ہوا ہے۔ غلام رسول کے اندر ایک اور غلام رسول ہے جو مجھے پکار رہا ہے۔ ایک تو یہ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ فرسٹ جب کزن سے اس کی فیملی سٹوری میں نے سنا ہے کہ اس کے ٹین ایجر ایک بہن ہے، ایک ودوا ماں ہے جو سارا دن اس بیمار معاشرے میں مختلف گھروں میں کام کرتے ہیں۔ میں نے کہا اس کی اگر ٹین ایجر
سسٹر ہے تو اسے کام نہیں کرنا چاہیے, آپ لوگ ہیلپ کریں. اس نے کہا کون اس طرح افورڈ کر سکتے ہیں, کوئی اپنے لائف میں بزی ہے. سو ایک تو اس کی فیملی کا درد نے مجھے کھینچا. جب میں غلام رسول سے ملا تو وہ الگ سی بات ہے کہ میں نے کیا دیکھا, کیا محسوس بالکل. کیا. اچھا, اور ڈاکٹر صاحب یہاں پہ میں آپ تو کو بتا جی دوں جی کہ اب ہمارے جو غلام رسول صاحب ہیں وہ کراچی میں پہنچ چکے ہیں کام کرتے کرتے, اور وہاں پہ ایک کوئی سجی ہاؤس ہے جہاں پہ وہ کام کر رہے ہیں جی باقاعدہ, جی, اور باقاعدہ آمدنی بھیجتے ہیں اپنے گھر والوں کو. تو جلیل, میں ایک بات اور چاہوں گی, آپ ڈاکٹر صاحب کو بتائیں کہ کس طرح سے آپ نے یہ جو دوائیں مفت دینے کا کیا تھا, کتنے پیسوں سے شروع کیا تھا؟ میڈم کچھ سال پہلے یہ تو جذبہ جس ٹائم غلام رسول کے علاج کے بعد, جو اس کی ایک خوشحال لائف کے بعد میں نے اپنے اندر ایک خوشی محسوس کیا. اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو صرف کیا انسانی خدمت کے لیے. میں سوچا کہ جو میرے 25,000 منتھلی پے, اس میں 20,000 میں اپنے لیے رکھتا ہوں, 5,000 یہ سمجھتا ہوں کہ میرا نہیں ہے, بس انسانوں کا ہے. تو میں کچھ میڈیکل میں گیا تھا, کچھ ملاؤں کے پاس جو دم کرتے ہیں, بیماری میں بتاتا ہوں بیماری ڈینجر ہے, لیکن وہ کہتا ہے 1 ہفتے کے بعد دم, 2 ہفتے کے بعد دم حتیٰ کہ کینسر تک پہنچ جاتا ہے. میں ان ملاؤں سے ملا, مولوی عنایت اللہ صاحب ہے, میں نے اس کو بولا کہ آپ جانتے غریب ہے, افورڈ نہیں کر سکتا میڈیکل, سو مجھے فون کرے, میرا نمبر ہے, آپ اینی ٹائم پیسہ مانگ سکتے, لے کے اسے کوئی ڈاکٹر کے پاس بھیجنا. اگر آپ کے پاس ایسے مریض آئے جو دم کے کام نہیں ہے, اس پہ نہیں چلتا, میڈیسن چلتے ہیں, پلیز اسے دھوکہ نہیں دینا, اسے میڈیکل پہنچا دینا, پھر مجھے فون کرنا, میں پیسے دوں گا. وہ 5,000 میں نے اس لیے رکھا تھا, ایک میڈیکل میں کھڑا تھا کہ ایک غریب شخص تھا, مزدور ٹائپ لگ رہا تھا, جو اپنی وائف کو لایا تھا میڈیکل, اور میڈیکل والا میرا دوست تھا. ایک پرچی واپس اٹھا کے فیس دے کے گیا. میں نے اس سے پوچھا آصف سے, اس نے بولا کہیں اس طرح کے لوگ آتے ہیں کہ میں افورڈ کر سکتی ہیں فیس کو, لیکن وہ ادویات کے پیسے نہیں دے سکتے, 2 دن کے بعد. اچھا میں نے کہا جلیل, میں تھوڑی سی کہانی مختصر کر دوں. تھوڑی سی بات میں یہ بھی کہوں گی کہ جیسے مولوی عنایت اللہ صاحب, مجھے اندازہ ہوا آپ کی کہانی کیونکہ میں نے پوری سنی ہے, کہ ایک وہ اچھی ہستی ہیں, اور کئی دفعہ ہوتا ہے کہ تسلی دینا بھی بڑی چیز ہوتی ہے. یعنی یہ بھی ایک بڑی چیز ہوتی ہے کہ ہم کسی کو تسلی دے سکیں اگر ہمارے پاس کوئی اور وسائل نہ ہو تو قصہ اس کو میں مختصر اس لیے کرنا چاہتی ہوں کہ اور کہانیاں, اور ڈاکٹر صاحب جب آتے ہیں نا تو میں چاہتی ہوں میں کافی سارے لوگوں کے مسائل حل کروا لوں. تو ڈاکٹر صاحب پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ کافی دن تک یہ کرتے رہے, لیکن پھر جب لوگوں کو پتہ لگا تو اتنی ڈیمانڈز آنے لگی دوائیوں کی کہ ان کا ایک مختصر فنڈنگ جو ہے کم پڑ گئی, تو ان کو یہ سینٹر بند کرنا پڑا. کیا آپ تھوڑا سا کچھ کر سکتے ہیں کہ یہ دوبارہ سے سلسلے کو شروع کر سکیں؟ جی کیوں نہیں, انشاءاللہ تعالی ہم اپنا تھوڑا سا حصہ ہم بھی ڈالیں گے. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کے جذبے کو تو شاید ہم نہ پہنچ سکیں, کیونکہ انہوں نے اپنی ذاتی تنخواہ کا ایک بڑا حصہ اس کے لیے مخصوص کر دیا. لیکن ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے. آپ یقیناً مجھے ای میل کے ذریعے سے ان کا رابطہ بھیج دیں گی, تو میں پھر انشاءاللہ بعد میں ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کروں گا. یہ تو بہت بات کی ہے انہوں نے. بالکل. تو جلیل, بہت شکریہ آپ کا, اور میں زیادہ شکریہ ادا کروں گی علی رضا رند بلوچ کا, اتنی اچھی کہانی ہم تک پہنچانے کے لیے اور ہمارے کہانی کاروں میں شامل ہونے کے لیے. اور میں ایک بات اور علی رضا کی بتا دوں, ڈاکٹر صاحب انہوں نے ایک بہت ہی پیارا بچہ تھا وہیں کا, ان کے علاقے کا نہیں, ان کے علاقے کا نہیں بلکہ دور کا تھا, کسی اور ضلع کا. تو انہوں نے اس کی فوٹو چھاپی تھی کیونکہ اس کو بلڈ کینسر تھا, اور ان کو ایسا خیال تھا کہ میں ایک صحافی ہوں, میں صرف ایسا ہی کر سکتا ہوں کہ اس کی تھوڑی سی کہانی لکھ دوں. تو میں نے بھی وعدہ کیا تھا اور میں اگلی کہانی اس کی سنانے والی تھی, لیکن میں نے فیس بک پہ خوشخبری پڑھی کہ رند نے جب یہ کہانی لکھی تو بلوچستان کے ایک جو وزیر ہیں انہوں نے پھر یہ بات آگے تک پہنچائی پنجاب میں. اور اب غالباً رند, شہباز شریف کس نے علاج کا وعدہ کیا؟ جی, شہباز شریف نے ان کے علاج کا ذمہ اٹھا لیا ہے. تو بہت رند آپ کا کمال ہے, وہ ڈاکٹر صاحب بھی اس کی صحیح قدر کر سکتے ہیں اس بات کی. تو میں چاہوں گی آپ ایسی کہانیاں ہمیں لکھتے رہیں اور ہمیں بھیجتے رہیں. میں آپ دونوں کا شکریہ ادا کروں گی. ڈاکٹر صاحب آپ سے درخواست ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں, اور ہم ایک پتے اپنے لکھوانا چاہتے ہیں سننے والوں کو. پتے لکھ لیجئے, پھر دوسری کہانی ڈاکٹر صاحب کو بہت اچھی سنواتے ہیں. جی انجم ہمارا. اچھا ہاں, ایک میں تعارف کرا دوں, سوری میں بالکل بھول گئی. ہمارے 2 پروڈیوسر سعدیہ اسد, آپ کی جانی پہچانی, آپ کو اکثر تنگ کرتی رہتی ہیں, 20 دفعہ کہانیاں ریکارڈ کرتی ہیں,
اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چاہتی ہیں پرفیکٹ کہانی ہو. اور انجم ہیرل گل، ان کا نام اکثر سنتے ہیں ہمارے ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے جو 7 پروگرام ہیں. اس کے علاوہ میں بتا دوں کچھ دیر پہلے تک فیض بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو موجود تھے. فیض رحمان ہمارے سروس چیف ہیں. میری کہانی کے افتتاح پر وہ آئے تھے کیونکہ اس کہانی کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ معاشرے کا ایک اہم حصہ ہے اور صرف اپنے سننے والوں کے لیے، سننے والوں کی جو اہمیت ہے، کیونکہ یہ وہ پروگرام ہے جسے سننے والے خود بناتے ہیں، خود پروڈیوس کرتے ہیں. تو چلیے کہانیاں بھیجنے کے لیے پتے نوٹ کر لیجئے اور پھر ہم آگے چلیں گے. واٹس ایپ پاکستان، کیا سین ہے پاکستان؟ جانیے facebook.com/VOA Urdu یا twitter.com/Urdu VOA. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس ایپ پاکستان، کیا سین ہے پاکستان؟ urduvoa.com. کیا ڈرون حملے رکیں گے یا جاری رہیں گے؟ دہشت گردی گلوبل چیلنج یا پاکستان کی جنگ؟ عالمی فنڈنگ اور تجارت کے بغیر معیشت کیسے بہتر ہوگی؟ گلوبل ایشوز پر دو ٹوک بات. ملیہ صاحبہ، کیا اس کی وجہ اسلاموفوبیا ہے؟ کیا یورپ خوفزدہ ہے؟ دنیا بھر سے ماہرین کی رائے. جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین کو لینے کو تیار ہیں لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہیں. Cooperation with countries like Pakistan, which we're already partnering with in this fight against terrorism. کہ پاکستان کا پورا فوکس صرف یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو جنگ مسلط نہ کر سکے. غیر جانبدار بحث. کہ ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ ہوا پاکستان کے اندر، کہاں تھی عدالتیں، کہاں تھی آزاد ہے کہ ہماری عدالتیں، کیا یہ عدالتوں کا فیصلہ تھا؟ پاکستان میں دیکھیں ایک تو کلچر ہے سائلنس کا، اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکشول ابیوز یا کوئی بھی چیز اس موضوع سے اس چیز کا تعلق. انڈیپینڈنس ایونیو، واشنگٹن ڈی سی سے محمد عاطف کے ساتھ. تو سامعین، میں نے کہا تو تھا پتے آپ لکھیں گے، مگر لگتا یہ ہے کہ انجم چونکہ جہاں رنگ زیادہ کرتے ہیں تو کرنٹ افیئر سے ان کی محبت زیادہ ہو گئی ہے اور انہوں نے وعدہ کیا اگلی دفعہ وہ پرومو سنواتے ہیں. لیکن چلیے میں آپ کو بتا دوں پاکستان میں کہانی بھیجنے کے لیے ہمارا پتہ ہے میری کہانی، PO باکس نمبر 1353، اسلام آباد، پاکستان. تو باقی سارے پتے ہم آپ کو لکھواتے ہیں تھوڑی سی دیر میں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کے فین ہوں گے ویسے تو پاکستان بھر میں بلکہ دنیا بھر میں. میں جب LA گئی تھی تو آپ کے بہت سارے چاہنے والوں سے میری ملاقات ہوئی تھی، لیکن ہمارے آفس میں بھی جب لوگ کہانیاں سنتے ہیں تو آپ کے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بڑی قدر کرتے ہیں، ان میں سے فیض بھی ہیں. تو تھوڑی سی دیر میں فیض سے بھی آپ کی ملاقات کرواتی ہوں. لیکن اب ایک ایسی کہانی جو ہمیں راولا کوٹ کشمیر کے ایک بچے نے بھیجی ہے اور ان کا نام ہے شہریار ذوالفقار خان. بہت یہ اچھا سا بچہ ہے اور یہ وہ کہانی ہے ڈاکٹر صاحب، مجھے یقین ہے آپ اکثر آپ کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں کہانیاں سن کے. تو یہ کہانی سن کے آپ کی ایسا ہو نہیں سکتا. تو تھوڑی سی تصویریں بھی دیکھ سکیں گے. ڈاکٹر صاحب سفر میں بتا دوں تو وہ اس وقت ظاہر اسکائپ پہ نہیں آ سکتے اور نہ ہی کوئی آپ لوگوں کی تصویریں دیکھ سکتے ہیں، لیکن آپ کی آواز کافی ہے. تو انجم، ہم کہانی سن لیں ڈاکٹر شہریار کی. تو انجم سنوانے والے ہیں شہریار کی کہانی. اور ڈاکٹر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے نا ہماری؟ جی یہ تو شہریار ہیں جن کی تصویریں ان کی نظر آ رہی ہیں، خاموش تصویریں ہیں، لیکن بہرحال ابھی ہم کہانی سنواتے ہیں شہریار کی بھی. ڈاکٹر صاحب، یہ بچہ جو ہے یہ بیمار بھی ہوا مگر اسے مطلب میں کچھ یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ یہ کس طرح اس نے پڑھا، ٹیوشنز پڑھائیں. پھر آپ سوچئے ڈاکٹر صاحب، لوگ اپنے بچوں کو میڈیکل میں داخلہ دلانے کے لیے لاکھوں روپے کی ٹیوشنز پڑھواتے ہیں. اس بچے کا میڈیکل میں داخلہ ہو گیا اور وہ اس لیے نہیں پڑھ سکا میڈیکل کے اتنی فیس دینے کے پیسے نہیں تھے. تو چلیے انجم، اگر کہانی آپ کو مل گئی ہو تو ہم کہانی ڈاکٹر صاحب کو سنوا دیں، شہریار کی کہانی. میرا
میرا نام شہریار ذوالفقار ہے. میں رالا کوٹ آزاد کشمیر کا رہنے والا ہوں. میری عمر ابھی تقریباً 21 سال ہے. تو ابھی میں اسلام آباد پاکستان سے CA کر رہا ہوں. ہم خاندان میں 6 لوگ ہیں. امی ابو ہیں اور ہم 4 بھائی ہیں. تو میرے جو والد صاحب ہیں وہ پہلے آرمی میں تھے, پھر ریٹائرڈ ہوئے اور پھر دبئی میں چلے گئے. اور جو امی ہیں وہ ہاؤس وائف ہیں. بچپن میں میرے حالات کچھ ایسے تھے کہ میں کافی بیمار تھا اور مطلب تقریباً 4 سال تک میں چلنے سے معذور تھا. تو اس لیے میں نے اسکول بھی بہت تاخیر سے شروع کیا. تو ایسے ہی بیماری کے حالات میں بچپن گزرا ہے. تقریباً 2004 تک تو حالات یہ تھے کہ جو ہمارے گھر کے معاشی حالات تھے وہ معمول کے مطابق ہی تھے, مطلب کچھ نظام چل رہا تھا. تو میں 4th کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا 2004 میں, جب میرے ابو والد صاحب دبئی چلے گئے. تو ان کے جانے کے 1 مہینے تک تو ہمارا ان سے رابطہ ہوتا رہا, لیکن پھر وہ اچانک مطلب ان سے رابطہ ہو گیا. تو تقریباً 6 مہینے کی لگاتار تگودو کے بعد ہمیں یہ پتا چلا کہ ان سے وہاں چونکہ وہ وہاں پہ گاڑی چلا رہے تھے, تو ان سے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا. تو وہاں جیل میں تھے اور اس دوران وہاں کا جو قانون ہے اس کے مطابق مطلب اچھا خاصا ان پر جرمانہ بھی کر دیا گیا تھا. تو یہاں پاکستان میں جو 6 مہینے ہم نے ویسے گزارے, تو صرف ان کی فوج سے ان کی پینشن ملتی تھی اور لوگوں سے بھی چھوٹا موٹا قرض لے کے تو ہم نے یہ 6 مہینے گزارے. تقریباً 6 مہینے کے بعد ہی ہمارا ان سے رابطہ ہوا. تو لیکن تب تک قرض کا بوجھ جو ہم میں یہاں گھر پہ تھا یا وہ وہاں ان کو دبئی میں تھا, وہ اتنا زیادہ ہو چکا تھا کہ اسے اتارتے واپس تقریباً سال کا عرصہ میں گزر گیا تھا. تو ابھی تقریباً پورا قرضہ اترا بھی نہیں تھا کہ جو اکتوبر 2005 کا زلزلہ تھا ہمارے, تو وہ آیا. تو اس کی وجہ سے ہمارا گھر اور آس پڑوس کے تقریباً سبھی گھر ہمارے جو تھا نا وہ بالکل زمین بوس ہو گئے تھے. تو تب رمضان بھی تھا, سردیاں بھی تھی, تو ہم نے کہیں رہتے ہیں جو ہے نا وہاں کھلے آسمان تلے ہی گزاری ہے. ایسے ایک وقت تو ایسا آ گیا تھا کیونکہ ہمارے بازار وغیرہ تو سب گر گئے تھے. تو کھانے پینے کے لیے بھی رمضان میں ہمارے پاس کچھ نہیں تھا. ٹیمیں آئیں, نیندادی ٹیمیں آئیں, پاک آرمی کی ٹیمیں, خوراک تو ہمیں پہنچ گئی, لیکن چونکہ رہائش کا کوئی تھا نہیں. ایک پاک آرمی کی طرف سے ہمیں ٹینٹ تو ملا تھا, لیکن سردی خصوصاً کشمیر کی سردی ایک ٹینٹ میں گزارنا بہت مشکل ہے. تو ہم نے یہ کیا کہ یہاں اسلام آباد میں ایک بینک سے تب کچھ قرضہ لیا زمین کو اپنی سیکورٹی رکھ کے. تو گھر کا کام دوبارہ سے شروع کیا. تو بس تھوڑی یہ تھا کہ بس قابل رہائش جگہ بنانے میں ہم کامیاب تو رہے, لیکن اس کی وجہ سے یہ ہوتا کہ منتھلی پر ہمیں بینک کی انسٹالمنٹ دینی پڑتی تھی, جو ہمارے ہاتھ پہ کافی بوجھ تھا. تو پرانا قرضہ بھی تھا, پھر یہ گھر کے لیے بھی ہمیں دینا پڑا, تو کافی حالات مشکل ہو چکے تھے. تو 2007 تک تقریباً ہم نے وہ قرض تو پورا کر لیا تھا, لیکن یہ ہوتا کہ 2007 میں پھر جو ہمارے بھائی صاحب ہیں بڑے, تو انہوں نے MBA میں ایڈمیشن لیا یہاں اسلام آباد میں. جو اس سے چھوٹے تھے وہ وہاں گورنمنٹ کالجز میں چلے گئے. تو اچھا جو بھائی یہاں اسلام آباد پڑھنے آئے تھے ان کا تھا MBA کا, چونکہ یونیورسٹی کی تعلیم بھی اب خاصی مہنگی ہے. تو اس وجہ سے میں بھی اور میں سے جو 2 بڑے بھائی تھے ہم بھی گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ سے ہی پڑھ رہے تھے کہ تاکہ چلو اس طرح نظام چلتا ہے. تو انہیں دنوں میں والد صاحب سے ہمارا رابطہ پھر سے ختم ہو گیا تھا. مہینوں تک ان کی کال نہیں آتی تھی, اور جب آئے بھی تو ان سے اگر ہم نے گھر کے حق کے بارے میں کہا تو وہ صاف انکار کر دیتے تھے کہ اب میرے لیے ممکن نہیں رہا, تم لوگ خاصے جوان ہو چکے ہو, تو تعلیم ضروری نہیں ہے, تم لوگ خود ارینج کرو, جو گھر کا خرچ پورا کرو. تو ایسے میں جو ہماری والدہ ہیں انہوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا. انہوں نے تو جو باقی ہم 3 بھائی تھے گھر میں, تو ہم نے پھر یہ کیا کہ جو گھر کا تاکہ خرچ چل سکے, تو ہم نے ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا. تو 7th کلاس سے لے کر 10th کلاس تک میں لگاتار 3 سال ٹیوشن پڑھاتا رہا ہوں, سامنے میرے بھائی بھی. تو ہمارا علاقہ چونکہ پہاڑی علاقہ اور تھوڑا سا دیہاتی ماحول ہے, تو ٹیوشن کا اتنا رجحان ہوتا نہیں, کیونکہ تعلیم کی طرف اتنی توجہ دی نہیں جاتی. تو ٹیوشن آنے والے بچے بہت ہمیں کم ملتے تھے, دور دور ہوتے تھے. تو میلوں پیدل چل کر ان کے گھر جانا پڑتا اور ان کو گھر میں ہی پڑھانا پڑتا تھا. تو پھر میں نے یہ کیا کہ چونکہ اس کی وجہ سے میرا کافی سارا ٹائم برباد ہو رہا تھا, تو میں نے یہ کیا کہ اسکول سے ہو کر میں نے سیدھا ٹیوشن جانا شروع کر دیا. تو ایسے میں وہی اسکول کے یونیفارم میں, تو ایسے میں امی لنچ باکس بنا کے دے دیتی تھی جسے میں راستے میں کھا لیتا تھا. پھر واپسی میری گھر کو تقریباً رات میں ہی ہوتی تھی, تھکا ہوا آتا تھا. تو اس کے بعد ابھی کھانا ہی کھایا تو پھر اپنے گھر سے اپنی پڑھائی بھی کرنی پڑتی تھی.
تو وہ کرتے کرتے آدھی رات گزر ہی جاتی تھی اور تھکن سے برا حال ہوتا تھا. مطلب بہت ہی مشکل حالات تھے. تو اپنی کلاس میں میری فرسٹ پوزیشن ہی آتی رہی ہے اسکول میں. پھر 9th-10th کے ہمارے بورڈ میں ایگزام ہوئے, وہاں پہ بھی میں نے اسکول کو ٹاپ کیا میرے 936 مارکس سے آؤٹ آف 1050. تو تب میرا یہ خواب تھا کہ جو ہے نا میں راولپنڈی اسلام آباد جا کر پنجاب کالج یا کوئی بھی اس طرح کا کوئی بڑا ادارہ جو ہے جہاں سے میں اپنی تعلیم جاری رکھ سکوں SSC کے لیے. تو چونکہ ابھی بھائی وہاں اسلام آباد میں ہی تھے تو بجٹ ہمارا اس طرح کا تھا نہیں کہ میں وہاں جا کے اتنی فی وغیرہ افورڈ کر سکوں. میں نے یہ کیا کہ جو ہے نا واپس وہاں پہ ہمارے گاؤں میں ہی ہے گورنمنٹ ادارہ ہے, گورنمنٹ کالج, وہاں پہ ایڈمیشن لے لیا. SSC کے 2 سال میں نے محنت کی اور ساتھ ساتھ اپنے جو میرے اسکول اپنے کلاس فیلوز ہوتے تھے میں شام کو ان کو پڑھا دیتا تھا اور اپنا کچھ جیب خرچ نکال دیتا تھا. میرا یہ کام تھا کہ میڈیکل میں جا سکوں. بعد میں میڈیکل کے لیے میں اپلائی کیا, وہاں پہ ٹیسٹ ہوئی تو ٹیسٹ بھی میرا پاس ہو گیا, انٹرویو بھی پاس ہو گیا, میرٹ میں آ رہا تھا. تو جو فائنل میڈیکل ہوتا ہے فزیکل, وہاں پہ انہوں نے مجھے بتایا کیا کہ جو چیسٹ بون ہے وہاں اس میں تھوڑا سا ڈیفیکٹ ہے, تو اس کی وجہ سے جو آپ کے لنگز ہیں وہ پراپر فنکشننگ نہیں کر رہے, تو آپ کو سانس لینے میں دشواری ہوگی بعد میں. تو آپ یہ کریں گے آپ آپریشن کروائیں, اس آپریشن کے بغیر جو ہے نا آپ کی آرمی میں انرولمنٹ پاسبل نہیں ہے. تو وہ جو آپریشن بتا رہے تھے کیونکہ مطلب وہ آپریشن پہ اچھا خاصا میرا خرچہ آ رہا تھا کہ ایڈمیشن لے نہیں سکا. تو مطلب تب میں نے اپنے خوابوں کو ریئل میں ٹوٹتے ہوا دیکھا تھا. کہ تو تب جو ہمارے بڑے بھائی صاحب ہیں وہ بھی اور ماموں لوگوں نے بھی یہ کہا کہ تم CA کرو. تو CA میں پھر یہ ہوا کہ میں نے آ کے یہاں ایڈمیشن لے لیا. یہاں پہ جس ادارے سے میں کر رہا ہوں وہاں پہ بھی کچھ اسکالرشپ مجھے مل گئی, فری میں ریلیکسیشن مل گئی SSC کے مارکس کی بیس پر. تو پھر میں نے یہی سوچا کہ مطلب اب جو ایٹ لیسٹ جو منتھلی جو میرے ایکسپینسز ہوتے ہیں اس کا بوجھ میں گھر والوں کے نظر بلکہ خود ہی ہینڈل کروں. تو پھر میں نے یہاں یہ کیا کہ چھوٹے موٹے یہاں پہ ٹیوشن دینا شروع کر دیا. لیکن اب یہ ایسے حالات آ چکے ہیں کہ جو ہے نا اس سے زیادہ, کیونکہ اب جو آگے بڑھتا جا رہا ہوں میں, میرے سبجیکٹس ٹف آتے جا رہے ہیں, تو وہ اب میرے لیے پاسبل نہیں رہا کہ میں ساتھ میں ٹیوشن بھی دے سکوں. تو کہانی آپ نے سنی. اس سے پہلے کہ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے کہانی کے بارے میں بات کروں, فیض ہمارے ساتھ موجود ہیں. فیض رحمان ہمارے اردو سروس کے چیف ہیں اور ان کی میں یہ تعریف کر سکتی ہوں کہ یہ پروگرام میں نے بہت دن پہلے شروع کرنے کا سوچا تھا, لیکن یہ پروگرام شروع ہو سکا فیض کے آنے کے بعد, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ فیض اس کو بہت اہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا سننے والوں سے ایک حقیقی رابطہ ہو. ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم ایک ہوائی باتیں کریں اور صرف سیاست, جو کہ ہوائی باتیں نہیں ہے, حقیقت ہے, لیکن یہ کہ ہماری زندگیوں کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے ہم وائس آف امریکہ سے اس کو بھی پیش کریں, اپنے سامعین کو ساتھ لے کے چلیں. تو فیض آپ بہت پوچھتے رہتے ہیں مجھ سے ڈاکٹر امجد ثاقب کے بارے میں, جی وہ ہمارے ساتھ ہیں آج. جی بالکل شہناز, بہت بہت شکریہ. فرسٹ آف آل آپ کو بہت بہت مبارک, ایک نیا موڑ, ایک نیا ٹرن آپ کا یہ پروگرام لے رہا ہے. شکریہ. اور ڈاکٹر صاحب آپ کا نام بارہا زیر بحث اور زیر گفتگو آتا رہتا ہے, اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ ایک وہاں بیٹھ کر, وہاں کے ماحول میں رہ کر, جہاں کے اتنی ڈسٹریکشنز ہیں, جہاں اتنا کچھ کرنے کو موجود ہے, لیکن آپ نے ایک فوکس رکھا ہوا ہے غریبوں پر, اور وائس آف امریکہ کا یہ پروگرام اور خصوصاً شہناز اس معاملے میں ایک بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں. اور ایک سب سے مجھے خوشی کی بات یہ ہے کہ جسے جو امپیکٹ کہا جاتا ہے, یعنی کہ صرف یہ صحافت یا صرف ایک ہم لوگوں کو بلا کے صرف بحث و مباحثہ نہیں کر رہے ہیں, بلکہ لوگوں کی زندگیوں میں ایک بہت ہی مثبت تبدیلی لے کے آ رہے ہیں, ان کے مسائل کا حل پیش کر رہے ہیں. اور اس سلسلے میں آپ کی اور آپ جیسے خواتین حضرات جو اور بہت سے ان کے مہمان آتے رہے ہیں اس پروگرام میں, ان سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اور شہناز کو ایک بار پھر بہت بہت مبارکباد کہ یہ آپ کا ایک پروگرام جو ہے اب ایک نئی نہج کے ساتھ, اور ماشاءاللہ اب ایک ریڈیو پروگرام ہی نہیں بلکہ اب یہ TV پروگرام ہے. اور جب جو کہانی ہمارے سننے والے اور جو کہانی ہم کو کہانیاں جو ہم سے شریک جو کرتے ہیں اور جو ہم کو بھیجتے ہیں, اب وہ اپنی تصاویر, اپنی ویڈیوز اپنے آپ کو اسکائپ پر بھی خود دیکھ سکتے ہیں. تو یہ بہت اہم مرحلہ ہے. اور اندازہ ہوتا ہے, مطلب کئی دفعہ ہم کہانی سنتے ہیں آواز بڑی ہوتی ہے, جیسے اب یہ بچہ کتنا بھولا والا ہے, اب آپ اس کو دیکھ رہے ہیں جو کشمیر کا بچہ ہے, کتنا معصوم, اس نے زندگی میں کتنی تکلیفیں دیکھی. تو ڈاکٹر صاحب اب آپ کچھ کہیے, ہمارے ساتھ شہریار موجود ہیں. جی میں فیض صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا ذکر ہوتا ہے تو مجھے وہ
याद आ रहा था, जिक्र मेरा मुझसे बेहतर है कि उस महफिल में है। नहीं, दोनों इक्वली, आपका जिक्र भी और आप माशाल्लाह आप खुद भी बहुत अच्छे हैं और बेहतर और बड़े बड़े अच्छे इंसान हैं और बहुत बड़ी खिदमत कर रहे हैं, और अगेन मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ। सबसे अच्छी खिदमत तो ये है कि हमारी कहानियों में जो आप करते हैं ना, मतलब मैं मानती हूँ खिदमत अपनी जगह है, लेकिन मुझे तो बस बहुत खुशी है कि डॉक्टर साहब हमेशा खुश कर देते हैं हमारे। बस ये बच्चे की कहानी माशाल्लाह स्ट्रगल है, जद्दोजहद है, और ये यकीनन बहुत तरक्की करेगा। जिस तरीके से इसने अपनी मेहनत से अपने इस मुकाम तक पहुंचा, तो सीए तो कोई मुश्किल काम नहीं है इसके लिए। जितनी मेहनत इसने की है, इसके मैट्रिक में इतने अच्छे मार्क्स है, तो ये सीए तो रखा जाएगा। तो इस सिलसिले में भी अब इनका नाम नंबर मुझे भिजवा दीजिए। अच्छा। हम इनको कहेंगे कि जब हमारे इस्लामाबाद के दफ्तर में थोड़ा सा काम किया करें, अगर उनके पास वक्त, तो हम उनको ये एहसास नहीं होने देंगे कि हम इनकी कोई मदद कर रहे हैं किसी और वजह से। हम इनको ये एहसास देंगे कि ये अपनी मेहनत से इनकी कोई थोड़ी सी पार्ट टाइम जॉब होगी, और हम सारी फीस इंशाल्लाह ताला इसकी अदा करेंगे, ताकि इनको ये महसूस हो कि उन्होंने जो कुछ किया है माजी में उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, और कोई बेजा मदद नहीं मांग रहे, बल्कि खुद अपनी मेहनत से अपने रास्ता अपना तामीर कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब बल्कि इनको ये फ़ायदा होगा कि ये ट्यूशन्स वगैरह जो उन्होंने पढ़ाई थी, तो इनकी बहुत सेहत ख़राब हो गई। ये छोटे ज़ाहिर बच्चा है ये भी एक, तो थोड़ा सा आपके साथ काम करेंगे तो उनकी उस तरह की मेहनत नहीं होगी कि दिन रात भागते रहेंगे। ट्यूशन पढ़ाने से तो इनको कोई अपने करियर में शायद फायदा ना हो, लेकिन हम जो काम इनको देंगे वो इनकी अपनी ट्रेनिंग भी होगी, और ये सीखेंगे उससे, और इनके प्रोफाइल पे भी आएगा, इनके सीवी में भी एक हिस्सा बनेगा, तो इंशाल्लाह इनके लिए वो बेहतर होगा। तो शहरियार खुश, सुन लिया आपने डॉक्टर साहब की बात? जी बहुत खुश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा कीजिए, मेरा तो शुक्रिया कुछ नहीं, लेकिन कहानी इतनी प्यारी थी आपकी, और आप वैसे भी बड़े होशियार बच्चे हैं। मैंने देखा फटाफट फोटोज भी हमें भेज दी और रिकॉर्डिंग भी भेज दी। डॉक्टर साहब ये बच्चे टेक्नोलॉजी जानते हैं, मुझे इतने अच्छे लगते हैं। ये बहुत आगे चलेंगे, बहुत आगे चलेंगे जी माशाल्लाह बच्चे, बहुत, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। आपको मैं शेर सुना देता हूँ कि वो जुगनू को दिन के वक्त परखने की जिद करें, बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए। हाँ, चालाक अच्छे वाले चालाक हो गए, है ना। तो बहुत शुक्रिया शहरियार, आप खुशी खुशी जा रहे हैं। डॉक्टर साहब का मैं आपको नंबर, डॉक्टर साहब मैं इनको भी आपका नंबर दे दूं, मतलब आपको तो दूंगी, लेकिन नंबर बेशक दे दे, लेकिन आप मुझे इनका नंबर और तफसीलात ईमेल कर दीजिए। ठीक है, जब मेरा नंबर इनको भिजवा दें। बिल्कुल, मैं फौरन आपको भिजवाती हूँ। अच्छा चलिए, अब अंजुम ने वादा किया है कि अब वो हमारा ही प्रोमो सुनवाएंगे, यानी मेरी कहानी का, तो लीजिए सुन लेते हैं। अंजुम, मेरी और आपकी दुनिया तब्दील हो रही है। ब्रेकिंग न्यूज, टॉप स्टोरी, एक्सक्लूसिव, सबसे पहले, सबसे आगे। लेकिन इस सब में मैं और आप कहाँ हैं? जानने के लिए रहिए मेरे साथ। मैं हूँ ताबिंदा नहीं। शहरियार से हमने इजाज़त ले ली, और डॉक्टर साहब अब ये तो बताइए आप जा कहाँ रहे हैं इस वक्त? सफ़र कहाँ, वसीला ज़फ़र कहाँ कर लिए ये जो आप सफ़र कर रहे हैं? मैं लाहौर जा रहा हूँ, और मैं इस वक्त सुखेगी के पास आपने मुझे खड़ा किया हुआ है, और मैं खूबसूरत कहानियाँ सुन रहा हूँ। तो किस जगह खड़े हैं आप इस वक्त, कौन से इलाके में? मोटरवे पे मैं सुखेगी के पास, सुखेगी जगह है, अच्छा, फैसलाबाद और लाहौर के दरमियान। अच्छा, तो चलिए आप थोड़ा सा कुछ अपनी खातिर तवाज़ो भी कीजिए। मुझे पता है बहुत लंबी 1 घंटे मैंने आपको रोका है, तो चलिए जल्दी से हम दूसरी कहानी सुन लेते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इस कहानी की ख़ास बात यह है कि आज की कहानियों में इसमें भी इस्माइल शाह एक साहब हैं, और जो कि एक गाँव है कनाई, खैबर एजेंसी में, वहाँ पर रहते हैं। बड़े कमाल के आदमी हैं, और मैं आपको इनकी तस्वीरें चूँकि आप नहीं देख सकेंगे, तो इन्होंने लिखा था कि मैं माजूर हूँ। तो मैंने इनसे पूछा कि आप क्यों है माजूर? आप गौर से इनकी कहानी सुनिएगा तो इनका बड़ा दिलचस्प जवाब था। और ये जो कुछ काम करते हैं, हम कहानी की जगह, क्योंकि कहानी हम पहले सुना चुके हैं, लेकिन हम थोड़ी सी इनकी बातचीत आपको सुनवाते हैं। तो चलिए सादिया और अंजुम, अगर आप कहानी सुनवा दीजिए हमें इस्माइल शाह की, तो उसके बाद आगे चलते हैं हम दूसरी कहानी की तरफ। मुझे शाह साहब कहते हैं, पूरा नाम शाह इस्माइल बेवफा है।
میرا تعلق پاکستان کے خیبر پختونخوا کے ضلع بڑگرام کے خوبصورت گاؤں کنئی سے ہے۔ جسمانی لحاظ سے میں پیدائشی معذور ہوں، مگر چلنے پھرنے میں مجھے کوئی خاص دشواری نہیں۔ ہاں، اگر ایوریج لگائے ہے تو ایک عام نارمل انسان سے میں تقریباً خود کو 40% کمزور سمجھتا ہوں، مگر ہمت زیادہ رکھتا ہوں، اس لیے مجھے محسوس ہی نہیں ہوتا کہ کوئی کمی ہے۔ یہ میری دوسری کہانی ہے۔ پہلی کہانی جو کہ میں نے اپنے گاؤں کے دشوار ترین راستوں کا مرمت کیا تھا اس کا ذکر تھا، آپ نے نشر کیا تھا، اس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ دوسری کہانی یہ میں ان لوگوں کی وجہ سے یا ان لوگوں کے لیے تحریر کر رہا ہوں جو کسی بھی لحاظ سے عام انسان سے کمزور ہوں، بالفاظ دیگر معذور ہوں۔ میرا تعلق جس علاقے سے ہے وہاں تعلیم کی کمی پائی جاتی ہے، اگرچہ آج تعلیم کی طرف لوگوں کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ میرے گاؤں میں میری حیثیت ہر فن مولا کسی ہے، وہ اس طرح کے جہاں کہیں بھی مشکل ہو کہتے ہیں شاہ صاحب سے بات کرو۔ پچھلے دنوں ایک 17 سال کا لڑکا جس کا نام عاطف ہے، ان کو کینسر ہوا تھا، تو اسے میں لاہور لے کر گیا، شکر خانم ایڈمٹ کرایا، اب اس کا علاج شروع ہے، شکر ہے کہ وہ بہتری کی طرف جا رہا ہے۔ یہاں میں قطعاً سیاست سے کنارہ کش ہو کر کہتا ہوں کہ واقعی عمران خان نے کمال کیا ہے۔ غریب آدمی کا جو وہاں علاج ہو رہا ہے، ایسا مہنگا علاج، 27 سہولیات سے بڑا علاج پورے بھی ایک غریب کے لیے ممکن نہیں، شکر خانم مہیا کر رہا ہے۔ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے، چھوٹا سا کمزور جسم مگر بڑے بڑے اداور شخصیات میرے پاس آتے ہیں اپنے مسائل حل کرنے۔ اسی لیے تو کسی نے کہا ہے کہ یہ دنیا یہ نہیں جانتی کہ میرا ہوتا ہے دماغ۔ یہ تو ممکن نہیں کہ اپنی زندگی کا پورا احاطہ اس کہانی میں کر لوں۔ کہنے کا اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیوار کا پتھر کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو اب قدر رکھتا ہے، کوئی بھی فضول نہیں ہو سکتا، بیکار نہیں ہو سکتا۔ ہر کسی میں کوالٹی ٹیلنٹ ضرور ہوتا ہے، صرف اسے دنیا کے سامنے لانے کی ضرورت ہے۔ اگر میں سوچنا شروع کروں کہ میں معذور ہوں، کمزور ہوں، آرنولڈ شوازنیگر کتنا زبردست ہے، تو جینا محال ہو جائے گا۔ بس خود نے ہمت ڈالا اور سامنے والے کو کہا کہ تو کیا چیز ہے، آئی ایم اے برینڈ۔ میں نے شادی بھی کی ہے، الحمدللہ میرے 3 بیٹے ہیں، زبردست ہیں۔ جو بڑا بیٹا ہے اس کا نام نفیس اسماعیل ہے، دوسرے بیٹے کا نام رئیس اسماعیل ہے، اور تیسرے بیٹے کا نام انیس اسماعیل ہے۔ اپنی زندگی سے بہت خوش ہوں، اس لیے دنیا کے تمام معذور دوستوں سے میں کہتا ہوں کہ اپنی معذوری کو بحیرہ عرب میں پھینکو اور دنیا کو بتاؤ کہ تم بھی کچھ ہو۔ تو کہانی یہ تھی اسماعیل شاہ کی۔ اور ڈاکٹر صاحب جیسے کہ میں بتا رہی تھی، میں نے جب اسماعیل صاحب سے پوچھا کہ آپ کیا معذوری آپ کی کیا ہے، تو انہوں نے کہا میرا قد جو ہے ایک عام آدمی سے چند فٹ چھوٹا ہے۔ تو کمال کی یہ ویسے آدمی آپ کو اندازہ بھی ہو گیا ہوگا ان کی ابھی سن کے کہانی۔ تو یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسماعیل صاحب۔ اسماعیل صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی ڈاکٹر صاحب سے بات کیجیے۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ بات کچھ کرنا چاہیں گے؟ صاحب آپ تو ماشاءاللہ اتنے قداور شخصیت ہیں، آپ ماشاءاللہ آپ اتنی خدمت کرتے ہیں، اتنی ہمت اور اتنی جرت، اور آپ کو تو پیغام کتنا خوبصورت ہے کہ اپنی کمزوریوں کو بحیرہ عرب میں پھینک دو۔ مجھے تو بڑی انسپریشن ملی ہے آپ سے ماشاءاللہ۔ بہت بہت مبارک ہو آپ کے ان نیک کاموں کا اور آپ کی اس جذبے کا۔ آپ جیسے لوگ تو سر کا تاج ہیں ہمارے معاشرے کا۔ بالکل، میں نے ان کو یہی کہا تھا کہ ہمیں تو سر اٹھا کے آپ کو دیکھنا پڑ رہا ہے، آپ اتنی بلند شخصیت ہماری نظروں میں ہے، بہت ہی زبردست انسان ہے۔ ان کی فیس بک بھی بڑی اچھا۔ ڈاکٹر صاحب ایک مزے کی بات بتاؤں آپ کو، یہ بڑے مجھے اندازہ اس طرح ہوا کہ جب میں نے فیس بک پہ ان کی کہانی ڈالی تو پتہ لگا دنوں میں ہزاروں لوگوں نے اس پہ فیس بک پر آئے ان کی کہانی پڑھنے کے لیے۔ تو ان کا جو حلقہ ہے، جو سوشل سرکل ہے ان کا، بہت بڑا مجھے لگتا ہے۔ تو جی تو اچھا انہوں نے جی میں درخواست کروں گا کہ یہ اخوت کا نام بھی اپنے دوستوں میں پھیلائیں، کیونکہ یہ بھی فلسفہ پھیلے گا ان کے ذریعے سے، تو ہمیں اور خوشی ہوگی۔ بالکل، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اگر ان کو ایسے لوگ نظر آئیں جن کی اخوت مدد کر سکے، مطلب جو سچ مچ کام کرنا چاہتے ہیں کوئی چھوٹے قرضے لے کر، تو وہ بھی آپ ڈاکٹر صاحب کو بتا سکتے ہیں۔ اچھا اسماعیل، آپ تھوڑا سا عامر کے بارے میں بتائیے، جس کی عاطف کے بارے میں جس کی کہانی میں ذکر آیا۔ اچھا، عاطف اس طرح ہے کہ وہ ہمارے گاؤں کا ایک غریب آدمی کا بیٹا ہے، اور اس کا باپ جو ہے وہ ٹرک چلاتا ہے۔ تو 12-13 تنخواہ لیتا ہے۔ عاطف کو کینسر ہوا تھا، تو ہمارے گاؤں میں کینسر اتنا نہیں تھا، لیکن اس کو ہو گیا تھا کینسر، کیونکہ وہ کمزور ہو رہا تھا۔
तो फिर इधर उधर उसका तो इलाज बहुत किया था बडग्राम में, हमारे जिले में, लेकिन कुछ खास फायदा नहीं हुआ। तो मैं चूंकि बाहर ज्यादा इधर उधर आता जाता हूँ अस्पतालों में, लोगों के काम आता हूँ, तो मुझे इन्होंने रब्ता किया। अच्छा। जब मुझसे रब्ता हुआ तो फिर मैं जब आया तो फिर मैं लेकर पेशावर गया। पेशावर सबसे पहले पेशावर गया। वहाँ जब मैं गया शौकत खानम, तो उन्होंने इसका टेस्ट वगैरह किए। पहले हमने टेस्ट किए थे, जब उन्होंने टेस्ट कराया 1 हफ्ता बाद बुलाया तो उसने कहा कंफर्म किया कि इसका कैंसर है। लेकिन उन्होंने प्रोसेस बड़ा लंबा चौड़ा बताया कि ये करना पड़ेगा वो, क्योंकि इसके पास आईडी कार्ड नहीं था, ये 18 साल से कम था, आईडी कार्ड लाजमी है, इसका अपना आईडी कार्ड लाजमी है। तो हमने कहा यार आईडी कार्ड है नहीं तो क्या करें, बच्चे को मरने दे इस तरह। तो फिर खैर वो मजबूर हो गए, फिर उन्होंने हमें लाहौर भेजा। फिर लाहौर में इसको लेकर गया खुद अपने साथ, और वहाँ शौकत खानम में इसको इधर उधर 2-3 दिन में इसको एडमिट कराने में कामयाब हो गया। फिर वो प्रोसेस लंबा छोड़ा कि आप मालदार है, गरीब है, ऐसा ना हो कि यार हमने कहा हमारे जिले से पता करो, इससे पता करो। सब कुछ कंफर्मेशन के बाद हमने इसको वहाँ एडमिट कराया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त, और इसका इलाज हो रहा है और काफी हद तक वो बेहतर है। इसका जिस्म भी सही है, पहले बहुत कमजोर था, अभी वो बिल्कुल माशाल्लाह नॉर्मल है, और मेरे ख्याल में 20-25% वो इसका कैंसर रह गया है और इंशाल्लाह खत्म है अभी इंशाल्लाह। अच्छा ये बताइए मुझे कि ये मैं इस्माइल साहब से अगर मैं ये दरखास्त करूं कि अगर ये ऐसे लोगों को जानते हैं जिनका कद छोटा है और जिनके दिल बड़े हैं, वो इनसे हमारे साथ राब्ता करवाएं, हम उनको कोई मुलाजमत दें और उनको कोई अच्छे तरीके से जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए उनकी मदद कर सकें, तो हमें बड़ी खुशी होगी। बिल्कुल। इस्माइल साहब आपने सुनी ये बात? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा है, और इस तरह तो है, लोग क्यों नहीं है, पाकिस्तान है तो मसाइल तो हैं, बिल्कुल है। इंशाल्लाह ताला मेरा इनसे रब्ता कर लूँगा, आप लोग हमारे रब्ते के लिए वो बनाएं, इंशाल्लाह मैं रब्ता कर लूँगा इनसे। और मैं खुद भी मैं ये बताना मैं भूल गया था कि मैंने अपने दादा के नाम से यहाँ बनाया था अल जबरून वेलफेयर ट्रस्ट, छोटा सा तंजीम है, NGO है। तो पहले हमने 2-3 महीने इसके हो गए, 4 महीने तकरीबन, पहले हमने पूरे गाँव में, आपको मैं तस्वीरें दिखा सकता हूँ, पूरे गांव में हमने जो रास्ते हैं गांव के वो हमने सफाई की थी, मुकम्मल गांव को हमने साफ किया था, गन जो था वो मुकम्मल हमने साफ किया था, सारे लड़के मैंने मिलाए थे। फिर अगले जो हमारा प्रोग्राम है, हमारे यूके में एक हमारा दोस्त रहता है, तो मैंने उनसे रब्ता किया था। तो हमारा प्रोग्राम है एम्बुलेंस का, क्योंकि हमारा गांव इस तरह है कि बहुत दूर है, पहाड़ी इलाका है, यहाँ जब मरीज होता है तो उसको ले जाने में हमारा सबसे पहला जो टारगेट एबटाबाद होता है, अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स। तो हम जब वहाँ तक ले जाने में बड़े मसाइल होते हैं, तो वो एम्बुलेंस का हमने रब्ता किया, इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा 3 महीने तक वो भी हो जाएगा। तो भी हम इंशाल्लाह कर रहे हैं, छोटे मोटे काम हम कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ेंगे। लेकिन इन्होंने जो बताया डॉक्टर साहब ने, तो ये बड़ा जरूरी है, और ऐसे लोग तो यहाँ हैं, और इंशाल्लाह मैं रब्ता करूंगा। आप हमें उन तमाम लोगों के नाम बताएं, हमारे पास भेजें, हम उनको कोई मुलाजमत देंगे या उनको कर्ज हसन देंगे कि वो जिससे खुद कारोबार करें, कोई दुकान बनाएं, और वो किसी की जैसे कहते हैं ना कि किसी के मोहताज ना हो, बल्कि खुद आपकी तरह लोगों की खिदमत करें। बिल्कुल। अच्छा, तो ये जो बच्चा है इस्माइल साहब, ये मैंने बात की, वो हॉस्पिटल में था, क्योंकि उससे कीमोथेरेपी के लिए आना पड़ता है 3 दिन के लिए। तो आतिफ से थोड़ी सी बात हम डॉक्टर साहब को सुनवाते हैं, फिर हम आपसे पूछेंगे कि क्या आतिफ के लिए कुछ करने की ज़रूरत है। लेकिन पहले आतिफ की कहानी हम सुन लेते हैं, मुख्तसर सी कहानी है। उनको उर्दू बोलनी नहीं आती डॉक्टर साहब, ज़्यादा पश्तो बोलते हैं, तो थोड़ी बहुत जैसी जितनी वो समझा सके उन्होंने हमें अपनी कहानी सुनाई। लीजिए सुनते हैं। मेरा नाम आतिफ नवाज है, मैं जिला बडराम तहसील अली से रहता हूँ। ये बहुत ही ज्यादा लोग हैं घर में, माँ बाप वगैरह, चचा का बेटा है, चची है, दादा है, भाई है, बहन है, सारे रहते हैं। तो मेरे चचा के बेटे वो स्कूल पढ़ते हैं, पहले स्कूल पढ़ता, अभी स्कूल को फारिग हुए थे, अभी घर के काम करते हैं। मेरा बाप भी घर में आया, वो चचा के बेटे ने अच्छे काम किया तो दुकान बना दे कोई। मेरा माँ बाप बहुत ज्यादा प्यार करते मेरे साथ। मैंने स्कूल पढ़ा था, लेकिन मेरे चचा का बेटा ने पढ़ा था, लेकिन भाइयों ने पढ़ा था। लेकिन उसने कहा था, किसी ने बाहर कहा तो मैं डिप्लोमा करूँगा सऊदी अरब में जाता, किसी ने कहा तो मैं ऑस्ट्रेलिया में जाता हूँ, किसी ने कुछ कहा था, लेकिन मैंने कहा था मैं डॉक्टर बनूंगा। लेकिन तो मेरे प्यार था, डॉक्टर के साथ प्यार था मेरा, डॉक्टर मुझे अच्छा लगता। ये डॉक्टर बनेगा तो
میں بھی غریب ہے، لیکن فری علاج چیز کو پیسے کی شکل میں ہو سکتے ہیں، لیکن لادا پیسے نہ دے دے غریبوں کے لیے فری علاج کروں گا. کہ 2 بہنیں 3 بھائی ہیں، 3 اسکول پڑھتے ہیں، میں بیمار ہے اور ایک بہن اسکول پڑھتے ہیں. کوئی اسکول میں جا سکتے ڈاکٹر بنوں گا، وہ سوچا بھی میں کرتے سکتے، لیکن میں ڈاکٹر بنوں گا، لیکن یہ بیماری آئی تھی میں افسوس کی وجہ. میں 6 مہینے ہو گئے بیماری کا. میں اعتبار پہلے 3 مہینے تھا، لیکن ٹی وی کا علاج میں کروائے. ڈاکٹر کو کہا تھا اعتبار میں، اس نے کہا کہ ٹی وی کا علاج کرو ٹی وی میں. پھر میں نے 3 مہینے ٹی وی کا علاج کیا تھا. پھر اس ٹیسٹ لیا تھا، اس نے ٹیسٹ لیا تو یہ بیماری آئی، بلڈ کینسر کی بیماری آئی تھا. ٹیسٹ ادھر بھیج دیا شکر خانم میں، پشاور شکر خانم میں بھیج دیا. ادھر ٹیسٹ میں آیا تھا چیز کی یہ بیماری ہے، کینسر کی بیماری. کینسر کی بیماری یہ لڑکا کا نہیں تو، اور شاہ سے محمد شاہ سے بولتے ہیں. اس نے ڈاکٹر کے ساتھ ملا تھا، لیکن یہ غریب ہے، اس کے لیے فری علاج کروائے گا تو اچھا بندے شاہ سے. تو ڈاکٹر نے چیز پھر میں اندر گیا تھا، کتنا پیسے دیں گے. میرا باپ سعودی عرب میں کام کرتے ہیں، میرا بس نہیں ہو سکتے، نہ میرے پاس پیسے ہوتے ہیں، لیکن فری علاج کروا دے. انہوں نے چلو ٹھیک ہے فری علاج کروا دیا. جی شاہ سے بھی غریب لوگوں کے ساتھ جاتے ادھر کہاں غریب لوگ کوئی مسئلہ آ جائے گا وہ کرے. اچھا بندے میرے گاؤں میں رہتے، ضلع بٹرام تحصیل علی میں رہتے. تو پشاور میں 10 دن گزاری ہے، لاہور میں 3 دن گزاری. کوئی مسئلہ آ جائے گا، بیماری کا مسئلہ آ جائے گا، اور مسئلہ آ جائے گا، کسی کا ڈاکٹر نہیں آتے پتہ نہیں ہے. لوگوں کے سعودی عرب میں جاتے ڈاکٹری کا مسئلہ آتے، لوگوں کے ساتھ جاتے پتہ نہیں ہے. زیادہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ کدھر ڈاکٹر کرتے کدھر نہیں کر سکتے اور اس کے ساتھ جا سکتے. 3 مہینے ہو گئے علاج کے، 3 مہینے باقی ہیں. 3 دن گھر میں رہتے، اسپتال میں رہتے، پھر چھٹی دیتے. 5-6-10 دن تک گھر میں گزارے. پھر آ جائے گا بیڈ خالی ہو جائے گا تو پھر بیڈ خالی ہو جائے گا فون کرتے پھر داخلہ مل جائے گا جو اندر جائے گا. 3 دن اندر گزارے پھر چھٹی ملتے. کیمو کے بغیر یہ علاج نہیں ہو سکتے. یہ بلڈ یہ کیمو کے ساتھ ختم ہوتے نا، کیمو لگتے نا ختم ہوتے اور ڈالتے. تو ابھی میں ٹھیک ہو رہے تو سارے بولے میرے ڈاکٹر تو آ جائے گا. بچے کیا حال ہے خیریت کو تو پتہ کرے، پھر چلو ٹھیک ہو جائے گا. اچھی باتیں کریں انشاءاللہ. میں ٹھیک ہو جائے گا دوبارہ کر لوں گا اللہ انشاءاللہ. میں ٹھیک ہو جائے گا دوبارہ. تو بہت خوش ہو رہے، ماں باپ بھی، سارے گھر والے گاؤں والے خوش ہو رہے. تو ڈاکٹر صاحب کہانی سنی آپ نے. یہ بچہ جس حد تک بتا سکتا بہت خوش تھا کہ وہ ٹھیک ہو رہا ہے، اس کو بس بہت خوشی ہے کہ وہ اسکول جائے گا دوبارہ سے واپس. تو کچھ جی تو عاطف تو ہمارے ساتھ نہیں آ سکے، لیکن ڈاکٹر صاحب میں یہ چاہ رہی تھی کہ عاطف نے تو کہا نہیں، لیکن چونکہ اس بچے کو ٹی بی تھی پہلے اور اب ان کو پھر کینسر ڈائگنوز ہوا، تو کیا ہم مطلب ہم سے میرا مطلب میں نے اپنے آپ کو شامل کر لیا ہے آپ کے آرگنائزیشن. اچھے کام ہے، آپ کی وجہ سے کام ہو رہے ہیں اچھے. تو کیا کر سکتے ہیں کچھ ان کے لیے، تھوڑا سا ان کی ہر مہینے کوئی ایسی مدد ہو سکے؟ کیونکہ والد جیسا کہ اسماعیل صاحب نے بتایا تو تھوڑا سا اس بچے کو ضرورت ہے اس بات کی کہ اچھی غذا ملے، وائٹامنز وغیرہ یہ چیزیں. علاج تو ان کا ہو رہا ہے سارا، لیکن گھر میں بھی اگر تھوڑا سا ان کے لیے کچھ ہر مہینے کیا جا سکے. جی ہم انشاءاللہ ہر مہینے کی بجائے ہم ان کو 3 یا 6 ماہ کے اکٹھی کچھ تحفے بھجوا دیں گے. آپ پھر انشاءاللہ تعالی آپ مجھے بتا دیجیے ان کا نام بھی. جی میں ان کا بھیجتی ہوں. اچھا پہلے تو میں اسماعیل صاحب کا شکریہ ادا کر دوں اس سے پہلے کہ ڈاکٹر صاحب سے اور باتیں ہوں. اسماعیل صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ نے دیکھا، آپ نے ایک اچھی سی کہانی ہمیں بھیجی اور کتنی ضرور لے لیں کہ یہ ہمیں ایسے لوگوں سے ملائیں گے یا ان کے ساتھ رابطہ کروائیں گے جو قد کے چھوٹے ہیں لیکن ہمت میں کسی سے پیچھے نہیں اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں. بالکل. اور دیکھیے ڈاکٹر صاحب یہ اس طرح کرے جناب صاحب کہ یہ اس کا جو ہے ڈاکٹر صاحب کا مجھے اس کا جو کانٹیکٹ نمبر وغیرہ یا میرا ان کو سینڈ کر لے یا ان کا مجھے سینڈ کر لے تاکہ پھر میں ان سے بعد میں رابطہ کر سکوں. میں ایسا کروں گی کہ میں ڈاکٹر صاحب کو آپ کا نمبر دے دوں گی. میں آپ سب کو یہ یقین دلاتی ہوں، آج تک میں نے جس کسی کی کہانی سنائی ہے، مطلب تمام آرگنائزیشن ایسا کرتی ہیں زیادہ تر، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اخوت سے کسی نہ کسی نے، ڈاکٹر صاحب براہ راست نہ بھی کریں تو ان کے دفتر سے کوئی رابطہ کرتا ہے، کیونکہ یہ پھر کنفرم کرتے ہیں کہانی کو. تو میں اسماعیل صاحب آپ کا دے دوں گی. اب میں ڈاکٹر صاحب
آپ سے کچھ اور فرمائشیں کرنا چاہتی ہوں تو میں آپ سے کو خدا حافظ کہوں گی. اسماعیل صاحب بہت بہت شکریہ, اور اپنے نیک کام جاری رکھیے اور کہانیاں لکھتے رہیے ہمیں, ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ آئے ہیں, اور اس سے پہلے ہم نے کہانی سنوائی تھی, آپ تو جانتی ہیں رائے منظور صاحب کو. رائے منظور صاحب پروگرام میں آئے تھے, اور ایک بچی کی کہانی تھی, ارم اشرف اس کا نام ہے. تو اس بچی کا بڑا ایک مسئلہ تھا, بہت بیمار رہی, غریب بچی تھی. پھر اس کو داخلے مطلب امتحان میں بیٹھنے کی اجازت نہیں مل رہی تھی. خیر ہم لوگوں نے کالجوں وغیرہ سے سب بات کر کے, تو وہ شور کوٹ میں رہتی ہے, وہاں پہ کالج ہے, انہوں نے اب اجازت دلوا دی اس کو بورڈ سے امتحان دینے کی. لیکن اس نے کل مجھے فون کیا کہ 50,000 اس کو فیس جمع کرانی ہے, 50,000 روپے. تو یہ ہے اس کا مسئلہ. اور منظور صاحب جو ہیں وہ کوشش تو کر رہے ہیں, لیکن فوری طور پر وہ مصروف تھے, تو میرا ان سے رابطہ نہیں ہو سکا اس کے بعد. تو کیا میں اس بچی کی کہانی بھی آپ کو بھیج دوں؟ جی بالکل. رائے منظور صاحب وہی نا جو گلگت کے ہیں, یہ تو بڑے بہت کام کرتے ہیں. بالکل بالکل, آپ کو جانتے بھی ہیں. تو میں نے وہ بڑا ہنسے جب وہ بتا رہے تھے مجھے اپنی مصروفیت کی تفصیل. میں نے کہا کوئی بات نہیں, ڈاکٹر صاحب پروگرام میں آ رہے ہیں. کہنا بس پھر کیا آپ کو فکر ہے, پھر آپ ڈاکٹر صاحب سے کہہ دیجیے گا, وہ کر دیں گے یہ کام. بہت اچھے جی, مجھے بھیج دیجیے, ہم ان کو انشاءاللہ کچھ کوشش کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ راستہ آسان بنا دے گا جی, ہمارا بھی ان کا بھی. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے آپ کا شکریہ ادا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم آپ کے ادارے کے بارے میں لوگوں کو بتائیں. تو ہم اگلا پروگرام جو کر رہے ہیں وہ ہم نے پورا مخصوص کیا ہے آپ کے لاہور کالج کے لیے, جس میں آپ نے ایسے بچوں کو داخلہ دیا ہے جن کے میں پڑھ رہی تھی پوری, کہ جن کے والدین کی ماہانہ آمدنی 25,000 سے کم ہے, اور یا اس کے لگ بھگ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اہلیت بھی کہ ان کے کم از کم 70% نمبر ہوں. تو میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی آئیں اس پروگرام میں, کالج کے جو پرنسپل ہیں وہ بھی آئیں, اور کچھ بچوں کو ہم لیں, ہم انہی کی کہانیاں نشر کریں گے کہ کس طرح آپ نے ان بچوں کا ہاتھ پکڑا, ذہین بچوں کا. میں تو یہ کہوں گی کہ تحفہ آپ نے دیا ان کو علم کا. تو یہ ٹھیک ہے آپ کے لیے اگلے ہفتے؟ میرا خیال ہے انجم, ڈاکٹر صاحب سے ہمارا سلسلہ منقطع ہو گیا, تو کوشش کرتے ہیں ان کو دوبارہ ہم جلدی سے ملاتے ہیں. لیکن سامعین بتا دوں میں آپ کو کہ ایک نام میں بھول گئی تھی, میں نے آپ کو بتایا سعدیہ کا, انجم کا. ہمارے تیسرا جو بچہ ہے وہ آپ بھی اس کو جانتے ہیں, ارسلان شریف, کیونکہ بہت دن تک وہ میرے ساتھ پروڈکشن میں شامل رہے تھے میری کہانی کی. تو ارسلان نے اس کہانی کو ٹیلی ویژن کے ذریعے پہنچانے میں بڑی مدد کی ہماری, اور ان سب نے مل کے, اس ٹیم نے مل کر یہ 3 دن کے اندر پروگرام ٹیلی ویژن کے لیے تیار کیا, جو ایک مشکل کام ہے. میں بالکل تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں ان تینوں کا, عبدالعزیز خان کا بھی, جو کہ ہمارے اس کے انچارج ہیں ٹیلی ویژن پروگراموں کے, جو یعنی جو اس کا ٹیکنیکل سائڈ ہے. تو بہت شکریہ ان کا. اور ڈاکٹر صاحب واپس آ گئے. ڈاکٹر صاحب آپ نے, میں نے ایک تقریر کی تھی, پتہ نہیں آپ نے سنی یا نہیں سنی, کہ ہم لاہور کالج پہ, جو اخوت کا کالج ہے جی, تو اس میں بھی ہم صرف ان بچوں کی کہانی کریں گے. آپ نے مجھے نمبر بھیجے تھے, میں پرنسپل صاحب جو ہیں ان سے رابطہ کروں گی. اور میں آپ کو بتا دوں کہ جواد جو بچہ, آپ نے یاد ہے, آپ نے اس کی کہانی سن کے اس کو داخلہ دیا تھا, بہت ہی پیارا سا بچہ تھا. جی بالکل, بہت پیارا بچہ ہے, اور وہ بہت اچھی طریقے سے ایڈجسٹ ہو رہا ہے. بالکل, اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اس کو اپنے پاس رکھ سکیں. اور یہ وہ بڑی محبت کرتا ہے سب سے, کالج میں بڑی اچھی طریقے سے ایڈجسٹ ہو گیا جی. ان کے بڑے محبت بڑے پیغامات آتے ہیں مجھے, ای میل کرتے رہتے ہیں وہ مجھ کو, بہت خوش ہیں وہ. تو ڈاکٹر صاحب کہ کتنا مزہ آئے گا. آپ سوچئے, خیر آپ نے تو ایسے بہت سی زندگیاں دیکھی ہوں گی, مگر میں سوچتی ہوں کہ جیسے یہ بچہ آج کالج میں گیا ہے تو کتنی ہمیں خوشی ہوگی جب یہ کچھ بن کے نکلے گا وہاں سے. جی میں تو خود جب سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ڈاکٹر بنائے یا انجینئر بنائے, تو وہ دن میری زندگی کا تو سب سے خوبصورت دن ہوگا کہ دیکھیں گے. اور آپ ہی یقیناً, اصل میں تو آپ ہی کو کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ نے اتنی دور سے اس بچے کو ڈھونڈا, اور اللہ تعالیٰ وہ یقیناً دن دکھائے گا آپ کو, اور ہم ضرور خوش ہوں گے اس کی. بالکل. تو سامعین, اس کے ساتھ ہی میں ڈاکٹر صاحب کا بہت بہت شکریہ, امجد ثاقب صاحب کا پروگرام میں تشریف لانے کے لیے, کہانی کاروں کا شکریہ جنہوں نے اتنی اچھی سی کہانیاں ہمیں بھیجیں. ڈاکٹر صاحب اب آپ اپنا سفر شروع کیجئے دوبارہ, اور میں بتا بالکل جو آپ پروگرام کریں گی نا جی کالج کا, اس میں میری بیگم بھی شریک ہوں گی, وہ بھی آپ کی بڑی
मोतरफ हैं और आपका प्रोग्राम शौक से सुनती है। मैं तो उनकी इसलिए बहुत मोतरफ हूँ और उनकी बहुत तारीफ करूंगी कि उन्होंने अपने जो शौहर साहब हैं इतनी वक्त दे रखा है, वरना औरतें तो तंग कर देती हैं कि आप कहाँ लगे रहते हैं, आप हर वक्त खिदमत खल्क करते रहते हैं। तो डॉक्टर साहब खुदा हाफिज़ आपको भी, अपने तमाम सुनने वालों को। प्रोड्यूसर हमारे अंजुम गिल, सादिया असद और अरसलान थे। इजाज़त दीजिए शहनाज अजीज़ को। खुदा हाफिज़। इस प्रोग्राम में जो नुक्ता-ए नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौक़िफ़ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।